बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज की जो अहम तरीन ख़बर है वो ये है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ईवान नुमाइंदगान जो है उसमें एक बहुत भारी अक्सरियत के साथ करारदाद मंजूर की गई है और उस करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए उसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ थी, बेकायदगियाँ, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसके फ़ौरन बाद आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात दे दी है और अपोजिशन ने उसका जो जवाब दिया है वो हम आपको अभी दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा और आज हमारे मेहमानों में एक ऐसी शख्सियत भी शामिल है जिसने अभी हाल ही में चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है। तो ये जो सारे वाक़यात हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है ये भी आपको थोड़ी देर में हम बताएंगे। मैं मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, जनाब ज़ैन कुरैशी साहब रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कल उन्होंने बहुत एक अहम तकरीर किया कौमी असम्बली में, उसका भी जिक्र करेंगे। और हमारे मेहमान हैं जनाब साबिक सेनेटर और फेडरल मिनिस्टर जनाब अब्बास आफरीदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास आफरीदी साहब। आपसे हम बाद में तफसील से बात करते हैं, पहले ज़रा अपने मेहमानों से हम बात कर लें। सबसे पहले मैं मलिक साहब आपको सुनवाना चाह रहा हूँ कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो करारदाद पेश की गई है उस करारदाद को पेश करने वाले कौन हैं और उनके अल्फाज क्या थे? Unfortunately, Pakistan's most recent election that took place in February was not carried out under conditions that credible election observers considered free or fair. The election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities in Pakistan's February election. मलिक साहब, अब आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो रेजोल्यूशन है बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ पास की गई है। इसकी मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए हैं। अब ये क्या आप समझते हैं कि इसको आपकी हुकूमत नज़रअंदाज कर देगी या इसको कोई अहमियत देनी पड़ेगी, वाकई इलेक्शन की तहकीकात करवानी पड़ेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या पाकिस्तान का हाउस जो है वो किसी और मुल्क के मुतल्लिक को करारदाद पेश करे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यानी हमारा मुल्क उतना ही सॉवरन है जितना अमरीकी मुल्क है, और उनकी करारदाद उन्होंने अपने हाउस में जो भी पेश की है उसका मतलब है कि क्या अमरीका आके यहाँ पे तहकीक करेगा? क्या किसी भी मुल्क के अंदर किसी और मुल्क के कहने पे कि कोई और मुल्क कहे कि मैं तो जी आपके इलेक्शन को नहीं मानता, इस वजह से क्या होना चाहिए? अगर हम ये कहें तो फिर क्या होना चाहिए? इस वजह से मुझे ये उनके जो भी सेनेटर हैं, मुझे ये कांग्रेसमैन हैं, मुझे इसकी सारी जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उसका सियाक़ो सबाक नहीं पता, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप किसी और मुल्क की जिसका अपना आइन है, अपना तरीक़ाकार है, वहाँ पे आप उसके इलेक्शंस के ऊपर तबसरा कर रहे हैं। कोई जो लोग यहाँ पर आते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स आते हैं या बैनुल अक़वामी जो लोग आते हैं इलेक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए, अगर वो कोई ऐसी बात करें तो समझ आती है, बिकॉज़ आपने उनको इन्वाइट किया है कि आप आके देखिए, इलेक्शन देखिए। हमारे यहाँ जो इलेक्शन इस मरतबा हुए हैं उस पर कोई है साहब, हम खुद भी यही बात करते हैं। अभी आप किसी को बुला लें तो आपको बताएंगे हमारे बहुत से अपने दोस्त जो हैं वो नाला हैं कि जो जीटी रोड वाली बेल्ट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं हमारे लीडरान जो हैं वो हार गए हैं और वो कुछ माने हैं और कुछ बहुत नाराज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान को देखें तो वो केपी के हवाले से बहुत नाराज़ हैं और बलूचिस्तान के हवाले से बहुत नाराज़ हैं। तो अगर आप चले जाएं वहाँ पर कराची में तो जमात इस्लामी बहुत नाराज़ है। जो मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देता है या जिसको हम कहते हैं कि प्लीज़ आप IMF से कहें कि हमें एक कर्जा और दे दे, तो उस मुल्क की करारदाद को आप IMF के साथ देखिए, IMF के ऊपर किसी भी मुल्क का इन्फ्लुएंस होना, हम उसको ये तो नहीं कहते कि नहीं जी अमेरिका का है। मैंने तो उस पर मैंने कोई डिस्प्यूट अभी आपके सामने तो नहीं किया ना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि हम ये तो किसी मुल्क को नहीं कह रहे कि आप खुद प्लीज़ ये करवा दें।
بھئی IMF اگر جیو پالیٹکس کی وجہ سے کوئی انفلوئنس اگر ہمیں لگے تو ہم ضرور IMF کے ساتھ ریز کریں گے، لیکن IMF کے ساتھ تو ہم بائی لیٹرلی اپنی جو طریقہ کار ہے اپنے بجٹری، اور میں نے کئی مرتبہ یہ آپ کے پروگرام سے کہا، یہ کوئی اتنی لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے اس بات سے، اس کو اچھی نظر سے پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتے، لیکن میں اکثر پوچھتا ہوں کہ پورے پروگرام میں یہ جو IMF کا پروگرام چل رہا ہے، مجھے یہ بتائیے اس میں کیا ایک چیز ہے جو غلط ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ سیلریڈ کلاس پہ جو آپ نے دوبارہ بوجھ ڈال دیا وہ بہت بڑا، دیکھیے ہم نے اپنی بکس تو بیلنس کرنی ہے نا. انہوں نے، کسی نے آپ کو یہ نہیں کہا، کوئی ملک کسی ملک کو نہیں کہتا، کوئی ادارہ کسی کو نہیں کہتا کہ آپ کس کو ٹیکس کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اور جو آپ کے جو خرچے ہیں اور آپ کی جو آمدن ہے اس میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، مناسبت ہونی چاہیے. آپ کو اپنے محکمے دوسری طرف چلے گئے ہم جی، وہ آپ لے کے گئے ہیں، میں تو آپ کی پہلی میں چلتا ہوں. قریشی صاحب ریزولوشن پہ رہتا ہوں، جو یہ یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کی ریزولوشن ہے، اس پہ ہمارے جو ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، انہوں نے کیا ریئیکشن دیا ہے؟ انہوں نے ریئیکشن یہ دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یو ایس کانگریس کالز فار امپارشل پروب انٹو پاکستان's election following irregularities claims. This is from the country that spent the 20th century overthrowing democratically elected governments and currently facilitating the Palestinian genocide. Let's look at their history of irregularities in 2016 and 2020 elections. Both Democrats and Republicans accused of foreign intervention and rigging. How about asking UN for the probe? کیا خیال ہے آپ کا؟ میر صاحب، سر خواجہ صاحب کی بات پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ کر لیتے ہیں. دیکھیں ملک صاحب، بسط احترام میں ان سے ڈس ایگری کروں گا. کوئی بھی کسی اور ملک کو نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں آ کے پروب کرو، لیکن سیاست جو ہے نا وہ ہم مورل اتھارٹی پہ کرتے ہیں. اب مزیدار بات یہ ہے کہ امریکہ کو مائی باپ بھی یہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، خط بھی نہیں آپ نے لکھنا، کچھ بھی نہیں کرنا. امریکہ کے اندر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جو ان کا لوور ہاؤس ہے، یعنی کہ ان کی نیشنل اسمبلی ہے، وہ خود سے ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے. ریزولوشن میں 330 یا پتہ نہیں 340 ووٹ حق میں پڑے ہیں اور 7 ووٹ خلاف پڑے ہیں، مطلب نیئر یونینمس ریزولوشن وہاں پہ پاس ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے الیکشنوں میں جو 8 فروری کو ہونے والا الیکشن تھا اس میں بے ضابطگیاں ہوئیں. ہم بھی تو یہی کہتے تھے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اس پہ کمیشن بناؤ، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ سے جا کے بناؤ. اسی طریقے سے جب IMF کو عمران خان صاحب کا خط گیا تو بڑا واویلا مچایا گیا کہ عمران خان نے جو ہے پاکستان کو سوورنٹی کو کمپرومائز کیا ہے. ہم IMF کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ آ کے یہاں پہ پروب کریں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ IMF ایک سٹیک ہولڈر بن چکا ہے، اور اب اس بجٹ کے بعد تو نظر آ گیا کہ کتنا بڑا سٹیک ہولڈر، میجر سٹیک ہولڈر بن گیا ہے جو بجٹ انہوں نے دیا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی شکوں کے اندر بھی یہ ایک شک ہے کہ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن پاکستان میں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں، اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ 8 فروری کو ہونے والا الیکشن جو ہے وہ نہ فری تھا، نہ فیئر تھا، نہ ٹرانسپیرنٹ تھا، اس لیے اس کے اوپر ایک پروب ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال پوچھ لوں، اگر کوئک، مور دین 5 سیکنڈ. جی جی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ پھر پاکستان کے آئین کے ساتھ ہے، خلاف ہے، پاکستان کے حق میں ہے، سائفر کے اندر پاکستان کی جمہوری حکومت الٹانے کی کوشش کر رہا تھا، یا اب اس حکومت کو لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہ میں عرض کروں نا، میں نہ تو امریکہ کا ریپرزینٹیٹو ہوں، نہ میں ویسے آپ کا تبصرہ آپ نے کیوں کیا تو پوچھ رہا ہوں، معصومانہ سوال ہے. میں اس کا معصومانہ جواب دے رہا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جی جی پلیز. دوسری آپ نے بات کی آبزرورز کی، تو سر یورپین یونین کے آبزرورز آئے تھے، ان کی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم اپنی رپورٹ شائع کریں گے تو پاکستان کے اندر حالات خراب. وہ یورپی پارلیمنٹ کے آبزرورز نہیں تھے، وہ ان کے ٹیکنیکل گروپ تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کو ویزا ہی نہیں ملا. تو سر کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ جو یہاں پر آ کر جو بتانا چاہ رہے تھے تو پھر آپ کہتے ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں. تیسری بات اب انہوں نے کی کہ جی جب سائفر کی بات آئی، جب ہماری بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان نے، تحریک انصاف نے پاکستان کی فورن پالیسی ڈیمیج کی ہے، انہوں نے ہمارے جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے. ایک ڈونلڈ لو جو کہ ان کا ایک بہت ہی لولی گریڈ افسر ہے، اس کی بات پہ آج جو ان کی پوری پارلیمان بات کر رہی ہے، اس پہ ڈیفینس منسٹر پاکستان اپنا رد عمل جو دے رہے ہیں، اس سے ان کو نہیں لگتا کہ ان کے امریکہ سے تعلقات خراب ہوں گے. وہ ان خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے امریکہ کے تعلقات ٹھیک رہیں گے، لیکن ڈونلڈ لو کو اگر ہم نے کنٹیسٹ کر دیا تو ان کو لگا کہ جی فورن پالیسی جو ہے کریپس. آپ کا خیال ہے خواجہ آصف صاحب؟ میں آخری بات کر کے پھر خواجہ صاحب والی بات پہ جا رہا ہوں. انہوں نے بات کی جی بکس بیلنس کرنی ہے، بکس بیلنس کرنی ہے.
ان کی جو انہوں نے فگرز دیے ہیں، اعداد و شمار دیے ہیں، یہ اپنے ٹارگٹس خود ہی نہیں میٹ کر سکتے. مثال کے طور پہ 13 ٹریلین کا انہوں نے ایف بی آر کا اپنا ریونیو بتایا ہے کہ یہ 13 ٹریلین کا ریونیو جنریٹ کریں گے. اکانومی کا بٹھا بیٹھا ہوا ہے، معیشت کا پہیہ جام ہوتا جا رہا ہے، انڈسٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں، اور انہوں نے 40% کا ریونیو انکریز کر دیا. یہ اپنے ٹارگٹس ہی نہیں میٹ کر سکتے. تو کاغذات میں بے شک اپنی بکس بیلنس کر لیں گے، حقیقت میں آپ دیکھیں گے یہ ٹارگٹس ریئلسٹک نہیں ہیں، اچیو نہیں ہوں گے. تو اب آ جاتے ہیں ملک صاحب، ایک سیکنڈ پھر آپ ضرور بات کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی بات پہ. خواجہ آصف صاحب کی عادت ہے ہی شوٹس فرام دا ہپ. وہ جذبات میں آ جاتے ہیں یا پتہ نہیں، وہ حالانکہ بہت زیرک اور سینئر سیاستدان ہے، لیکن وہ پتہ نہیں پہلے بھی انہوں نے بہت irresponsible اسٹیٹمنٹس دی ہیں، ایز ڈیفینس منسٹر بھی دی ہیں، پہلے بھی دی ہیں. میرے سمجھنے میں ایک پاکستان کا سینئر فیڈرل منسٹر، ڈیفینس منسٹر اور پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کا اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو یہ بڑی irresponsible اسٹیٹمنٹ ہے، اور ان کو ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے بقول ان کے. اگر میں انہی کا لاجک استعمال کروں کہ ایسی دی ہوئی اسٹیٹمنٹ سے ہیں پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے بھی پھر تعلقات چھوٹا سا خراب رسپانس. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ امریکہ پاکستان میں علم بردار ہے جمہوریت کا یا جمہوریت کو آئین کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی تک نہیں پتہ چلا. ملک صاحب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امریکہ جس پہ عمران خان نے الزام لگایا کہ ان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، اس امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز نے عمران خان کے موقف کی حمایت کر دی ہے. کیا یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے؟ جس کو یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے تعلقات خراب کر دیے امریکہ کے ساتھ. عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ میں جھوٹ ذرا غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. جھوٹ تو ایسے نکل گیا منہ سے. تو عمران خان صاحب غلط بیانی سے مسئلہ یہ نا سر، منہ سے ایسے چیزیں نکل جاتی ہیں پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں، تو نکل گئی تو نکل گئی، خمیازہ ہوگا تو آ جائے گا. مگر آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے تھے، وہ سائفر والی بات جھوٹ تھی، وہ کوئی آپ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے بات جو تھی اس کو گھڑ لیا تھا. ہم امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے. دیکھیں نا، آج امریکہ کا چھوٹا پارلیمان جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے برابر ہے، اس کی قرارداد اس دن، جس کو یہ چھوٹا سا افسر کہہ رہے ہیں، جو اسسٹنٹ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، یہ اس دن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے آئین پہ حملہ پاکستان میں. ارے یار کوئی دونوں باتیں تو نہیں ٹھیک ہو سکتی نا. اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ کو آپ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نہیں، مگر آپ امریکہ کی بات کریں نا. سر میں اس وجہ سے کہا کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، نہیں ایک منٹ ٹھہریے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ایک بندہ آفیشلی ریپرزینٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سازش کر کے ہمارے آئین کو پامال کر کے ہماری حکومت الٹا رہے ہیں، سازش ہو رہی ہے. یہ کہا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ملک کے اندر پارلیمان کی جو وہاں پہ ریزولوشن آئی ہے، واہ واہ کیا بات ہے یار، یہ تو اتنے بڑے پاسدار ہیں. اور ساتھ کے ساتھ لگے ہاتھوں جو خواجہ صاحب نے 2-3 چیزیں کی ہیں، چاہے فلسطین کے حوالے سے کہیں، اس سے تو ڈس ایگری کر رہے ہیں نا. پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہے؟ ہم سر یہ نہیں کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ خود اپنی تشویش نا ملک صاحب، جو رویہ ہے امریکہ کا وہ تو بہترین ہے، چاہے وہ فلسطین کی طرف ہو چاہے وہ پاکستان کی طرف ہو. بڑے کنوینینٹلی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اور ہمارے منہ میں الفاظ تو پوری نہیں. سر آپ سنیں نا، آپ نے بات کی، میں نے تو انٹرپٹ نہیں کیا. پلیز. سر ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے موقف کی آج تائید ہوگی. باقی ہم امریکہ کو اتنا ہم مائی باپ نہیں. عمران خان جیت گیا. عمران خان جیت گیا. سر بات کو کمپلیٹ کر سائفر والے دن کیا ہوئی؟ میں سائفر پہ بھی آ رہا ہوں. ہم تو امریکہ کو مائی باپ نہیں مانتے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ایک خود مختار ملک اپنے فیصلے خود کریں گے. جہاں تک سر ملک صاحب تو سنیں نا سر، ایسے تو بات نہیں ہوگی نا، مزہ نہیں آئے گا. سائفر کی جہاں تک بات ہے، ہمیں امریکہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژنل بینچ کے اوپر 3 مہینے کی ایک ایگزاسٹو ٹرائل چلی ہے، جس کے اندر ساری میڈیا نے دیکھا، عوام نے دیکھا، ایک ایک چیز کو آپ نے پرکھا پرولا، جو ہے اس پہ ایکسٹرا ٹائم لیا گیا، لیکن نکلا اس میں کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں نا پٹیا پہاڑ سے نکلا چوہا، وہ بھی مویا ہویا. تو وہ مویا ہوا چوہا نکلا تھا. سائفر کی کہانی وہیں پہ گول. لیکن میر صاحب یہ تو آپ نے ابھی بھی نہیں بتایا کہ اگر یہ بات ان کی مان لی جائے تو امریکہ تو جو اتنا بڑا علم بردار ہے جمہوریت کا، آئین کا، الیکشن میں ٹرانسپیرنسی کا، اس دن کیا تھا یہ تو ابھی بھی نہیں پتا چلا. اچھا میں ذرا ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، عباس آفریدی صاحب کو بیچ میں انوالو کرنا چاہ رہا ہوں. عباس آفریدی صاحب، آپ جب مسلم لیگ نون پہ کافی کڑا وقت تھا اور مشکل میں تھی مسلم لیگ نون، تو آپ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. مجھے یاد ہے آپ تو کنٹینر بنا کے لایا کرتے تھے، بڑے بڑے کنٹینر نواز شریف کے لیے، شہباز شریف کے لیے. اب آپ کی پارٹی حکومت میں آئی تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی. کیوں پارٹی چھوڑ دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اوپر پارٹی کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ آپ کیا بولیں اور کیا نہ بولیں.
اور کیونکہ میں نے جب سیاست شروع کی تو خدمت کے نظریے سے شروع کی، تو میں اس وقت پیپلز پارٹی کا دور تھا اور میں اس میں پہلے اسٹیٹ منسٹر بنا، پھر فیڈرل منسٹر، پھر اس کے بعد نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، اس میں بھی میں فیڈرل فاٹا کا پارلیمانی لیڈر تھا۔ پھر آپ کو یاد ہے 2010 میں امریکہ سے میں احتجاج کر کے واپس آیا، آپ کو یاد ہوگا پاکستان بننے سے آج تک کوئی امریکہ میں کسی نے احتجاج نہیں کیا، آپ بھی اس وقت دورے پہ تھے، میں بھی دورے پہ تھا، دونوں امریکہ میں تھے۔ پھر میں وہ کینسل کر کے واپس آ گیا، ایشوز اور ڈیٹیل میں بڑی بات ہے، واپس آیا، آج تک کسی نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی جب آپ ان کا اس دورے کا سائٹ دیکھیں گے امریکنز کا، اس پہ کمنٹس بند ہے۔ پاکستان میں اگر کسی پہ پابندی یا کمنٹس پہ اس دورے پہ وہ میرے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، میری ایک سوچ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، تو میں نے میں عمران خان سے آپ سے بھی ملاقات کی تھی، زرداری صاحب سے بھی میں منسٹر رہ چکا تھا، پھر میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی منسٹر رہا۔ پھر میں نے جو دیکھا کہ سب سے زیادہ نواز شریف صاحب اس ملک کے لیے بہتر اور ڈیلیور کیا ہے اور اچھے انسان ہیں، ایماندار انسان، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نواز شریف کے ساتھ اپنی سیاسی سفر کروں۔ تو جب میں منسٹری سے ختم ہو گیا، سینٹ سے ختم ہو گیا، تو میں نے جلسہ کیا کوارٹ میں، آپ کو پتہ ہے کہ پتھر وتر آگ وغیرہ، لیکن جلسہ ہو گیا تھا۔ ایک سفر سٹارٹ کیا، اپوزیشن آ گئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کیسز بنائے، میرے کاروبار بند کر دیے، آپ کو سارا پتہ ہے، چھاپے تھے، گودام بند ہو گئے، ایف بی آر نے 97 ارب کے کیسز بنائے۔ خدا گواہ ہے کہ میں آج تک اپنے کسی بھی لیڈر کے پاس اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے نہیں گیا، جب وہ گورنمنٹ بھی آئی نہیں گیا اور ویسے بھی نہیں ہے، لیکن میں سرکار کے کام کے لیے بہت دفعہ نواز شریف کے پاس گیا کہ یہ ان کو کہیں کہ اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا، عوام ٹھیک ہو جائے گی، اور میاں صاحب نے پی ایس پی ایم کو بھجوائے اسحاق ڈار، ابھی اس یہ پچھلے یہ جو نہیں تھا وہ 16 مہینے کا اس دور میں، اس میں جو گورنمنٹ عمران خان صاحب گئے، لیکن آپ بلا کریں کہ کسی ایک منسٹر نے، پی ایم صاحب نے، کسی نے بھی اس جو قوم کے لیے میں باتیں کر رہا تھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو میں نے جب سوچا کہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یہ ابھی آپریشن کا فیصلہ ہوا، کوئی قبائل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو میں نے کہا یار کل کو مرو گے اس دنیا میں بھی جواب دو گے، خدمت کا تمہارا نظریہ ہے، ادھر خالی ایک شخص جس کو انریلیونٹ کیا گیا، کیا irrelevant وہ کون ہے؟ نواز شریف صاحب۔ ہے؟ ہاں میری سنیں، نواز شریف irrelevant؟ میری سنیں نا، نواز شریف صاحب میرے آئیڈیل، میری لیڈر، سب کچھ۔ نواز شریف صاحب کو پہلی دفعہ عمران خان کرنے کو لانچ جب کیا جا رہا تھا تو میں فیڈرل منسٹر تھا، میں آج آپ کو واقعہ سنا دوں گا، اور آپ اس پروگرام میں کوئی کٹنگ نہیں کریں گے، یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے۔ تو میں منسٹر تھا، تو میں نے میاں صاحب سے ٹائم لینے کی کوشش کی، اور جب مجھے ٹائم ملا علیحدہ ملاقات کا، تو ہم نے ملاقات شروع کی، تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ یہ جو ملک میں ایک سٹریس جیسا بنا ہوا ہے آرمی کا، گورنمنٹ کا، راحیل شریف صاحب سے آپ ملاقات کر کے اس کو ختم کر دیں کہ یہ پاکستان چلتا رہے، ہم گورنمنٹ ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں، روزگار یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان صاحب ابھی دھرنا شروع کرنے والے تھے، دھرنا شروع نہیں تھا، ٹھیک ہے، دھرنا شروع نہیں تھا۔ تو میاں صاحب کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کر رہا ہوں، آپ 5 منٹ میں یہ سب کچھ ڈیفیوز کر دیں گے اور یہ ملک صحیح رائے پہ چلے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو فوج جس آدمی پہ کام کر رہی ہے لانے کے لیے، اس کے منہ پہ زب نہیں ہے، کیا ہے؟ زپ نہیں، زب نہیں ہے، اور یہ ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف انڈیا ہے، سپر پاورز ہیں، تو مہربانی اس میں ایک دور سے پتہ نہیں خواجہ آصف کدھر سے نکل آئے، کہتا تمہارا دماغ خراب ہے، وہ میاں صاحب کا سر مانگتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب بات کریں۔ تو میں نے کہا پشتو میں ایک مثال ہے کہ پہاڑ جتنا بھی بڑا ہو جائے اس کے اوپر راستہ نکلتا ہے، اگر وہ دن میاں صاحب خود ان کے اوپر نہ چھوڑتے سینئر لیڈر اور خود ڈیل کر لیتے تو آج پاکستان میرے خیال کوئی اور پاکستان۔ اب تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے، تو آپ نے پارٹی کیوں چھوڑ دی؟ ہاں، یہ ابھی شہباز شریف صاحب اقتدار میں ہیں، اس سے پہلے میں نے کوشش کیا کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کام کروں، کچھ قصے کروں۔ میں نے ایک کورٹ میں ایک کیس کیا تھا جو پاکستان کی جوڈیشری کا حالات دیکھے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ میاں صاحب کے ساتھ پارٹی میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایک سینٹ کا، اگر آپ کو یاد ہے، ایک کیس کیا تھا ہائی کورٹ میں، اور آپ کورٹس کے بہت کور کرتے ہیں، تو اس میں جو جج تھے تو وہ عطر من اللہ صاحب تھے اور ایک دوسرے تھے۔ میرا کورٹ کا فیصلہ یہ آیا وہ سینٹ کے الیکشن میں، آپ کو ایک بہت بڑی معلومات دے دوں، 4 فاٹا کے سینیٹر انلیگل اپوائنٹ ہوئے، کیا کورٹ نے فیصلہ کیا اور کہا
کہ یہ کسی بھی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے, باقی فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. نہیں, لیکن اس ساری سچویشن, اس سارے آپ کی جو گفتگو ہے, اس کا موجودہ صورتحال سے کیا تعلق؟ آپ نے پارٹی کیوں چھوڑی ہے؟ پارٹی میں نے اس لیے چھوڑی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, جو ملک اور قوم کے لیے کرنا چاہے, جو نواز شریف کے لیے کرنا چاہیے تھا, پہلے تو اس قوم نے نواز شریف سے وفا نہیں کی, پھر سینئر لیڈرشپ نے وفا نہیں کی. جو آج کا الیکشن ہوا یہ بھی نواز شریف کو اس نقشے سے ہٹانے کے لیے ہوا, جس میں 45 اور 47 کا ذکر ہے. یہ بھی پہلے عمران خان کو لانچ کرنا بھی نواز شریف کو ختم کرنا تھا, اور آج کا الیکشن بھی نواز شریف کو ہرانے کا مقصد تھا. مین آج دو آدمی اس سیاست میں ان ریلیونٹ ہو گئے, ایک نواز شریف, ایک عمران خان صاحب. عمران خان صاحب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, جو ایک احتجاج 9 مئی کے بعد آپ مجھے پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج دکھا دیں. چلیں ٹھیک ہے. تو مصدق ملک صاحب, ایسا لگ رہا ہے کہ عباس افریدی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف جو سازش ہے اس پہ دل گرفتہ ہو کے اور افسوس کا شکار ہو کے انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شہباز شریف صاحب پہ اعتماد نہیں ہے. عجیب سی بات لگتی ہے نا جی, عجیب سی بات لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا حصہ تو عباس آفریدی صاحب ہے نہیں کہ حکومت انہوں نے چھوڑ دی, ریزائن کر دیا. عباس آفریدی صاحب تو حصہ ہیں پارٹی کا, اور پارٹی کے پریزیڈنٹ تو ہیں میاں نواز شریف صاحب. تو چھوڑی پارٹی ہے اور اعتماد جو ہے وہ جس کے وہ صدر ہیں, جس کے وہ صدر ہیں. چھوڑی پارٹی ہے جس کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, اور اعتماد حکومت پہ نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی. حکومت چھوڑ دیتے, وزیر ہوتے, حکومت کا حصہ ہوتے, چھوڑ دیتے تو میں مانتا. گفتگو میں انہوں نے آپریشن کا بھی ذکر کیا. جی میں ایک منٹ اور بھی بات کرتا ہوں. اس وقت کوئی پارٹی کا بندہ نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے تو پارٹی نہیں ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اشارہ کر دیں نا, اشارہ کر دیں میاں نواز شریف صاحب, تو آج میں وزارت چھوڑ دوں گا. اشارہ کر دیں صرف انڈائریکٹلی. اور یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی چھوڑ دیں گے. اچھا, اس وجہ سے یہ تفرقہ جو اس وقت جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, ایسا تو ہے نہیں. یہ پارٹی تو میاں نواز شریف کی, بہت لوگوں نے کوشش کی میاں نواز شریف کو ختم کرنے کی, بہت لوگوں نے. تمنائیں بھی ہوں گی اس کے دل میں, سازشیں بھی ہوں گی, کر سکے ختم. آج بھی ایک اشارے کی مار ہے میاں نواز شریف کی, پارٹی بھی اور اس وقت کی حکومت بھی. اچھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ جو آپریشن عزم استحکام کا ذکر شروع ہوا ہے تو اس سے آپ کے کنسرنز ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے پارٹی؟ میں آپ کو اس سے بڑا بریکنگ نیوز, ابھی انہوں نے بات کر لی تو میں کچھ اور کھول جاؤں گا. تو اگر یہ نہ بولتے کہ میاں صاحب صدر ہیں اور ان کو چھوڑ دیا, ہم احتجاج کر رہے تھے, سختیاں تھیں جو میں نے آپ کو کہا. ہمارے بہت سے سینئر لیڈرشپ جیلوں میں گئے, ہماری گرفتاری کا آرڈر ہوا FIA سے. ایک میرا, ایک کیا نام ہے صفدر صاحب کا, ایک لطیف صاحب کا, اور ایک آپ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ عالمگیر صاحب کو جانتے ہو. ہم چاروں کا گرفتاری کا آرڈر ہوا. مجھے کسی پیار کرنے والے نے فون کیا, ٹھیک ہے کہ عباس سائٹ پہ ہو جاؤ, آرڈر ہو گیا اور آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. میں نے جلدی میاں صاحب کو فون کیا لندن. میں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ میں گرفتاری دوں یا نہیں دوں, یا احتجاج جاری رکھوں. انہوں نے کہا گرفتاری نہیں دینی تو تحریک کون چلائے گا, آپ نے گرفتاری نہیں دینی. میری بات کو غور سے سنیں. میں نے گرفتاری نہیں دی اور میں نکل گیا. میں نے لطیف کو فون کیا, جاوید کہ نکل جاؤ. میں نے صفدر صاحب کو فون کیا اور عالمگیر کو ساتھ گاڑی میں بٹھا کے اپنے موبائل اٹھا لیے, ہم بلوچستان نکل گئے. ٹھیک ہے, 1 مہینہ 40 دن میں بلوچستان میں رہا. جب مولانا صاحب آ رہے تھے تو کنٹینر لے کے دورانی صاحب کے ادھر نکل کے کنٹینر نکال لی. اسی میں جب کنٹینر میں ادھر لے آیا, جب ابھی انہوں نے بات چھیڑ دی ہے, کنٹینر لے آیا تو اس کے ایگزیکٹ کنٹینر کڑا کر کے, تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ نون لاگ کے سارے جلوس آئے اور چلے گئے, کون رہ گیا؟ ایک میں, ایک عالمگیر اور کچھ PTI ہماری نون لیگ کے ورکر وغیرہ, اور ہم ادھر رہ گئے, باقی سب چلے گئے. تو مجھے ایک کال آتی ہے احسن اقبال صاحب کی صبح کے ٹائم کہ ہم آپ کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. میں نے کہا میں پہلے بھی پارٹی میں نہیں تھا, میں نواز شریف کے ساتھ تھا, ہوں اور رہوں گا. رہی بات پارٹی کے ڈسپلن کی, پارٹی سے کیوں نکال رہے ہیں کہ آپ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے کہ آپ نے ادھر یہ احتجاج کر رہے ہو کنٹینر کھڑا کیا. ٹھیک ہے, کہ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. میں کہ یہ کنٹینر آپ نے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اور کوئی لیڈر نہیں تھا,
खाली हम ही लोग थे और कोई भी लीडर नहीं था, तो शायद मुझे पार्टी की पॉलिसी पता नहीं थी। मुझे पॉलिसी क्या पता थी कि मुझे फोन, ये बात है 2019 की, सुने, मुझे फोन आया था सफदर साहब का कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि भरपूर एहतजाज करना है, ठीक है, और गिरफ्तारी नहीं देनी। फिर जो है सफदर साहब जेल चले गए, लतीफ़ जेल चला गया, मैं जो है भाग गया, ठीक है, चुप गया, और फिर मैं धरना किया, और फिर मुझे कहा, तो मैंने उनको आगे से जवाब दिया कि मैं नवाज शरीफ जब तक है और अगर मुझे टोटे टोटी भी करे मैं ये तहरीक चलाता रहूंगा, पार्टी चलाए या ना चलाए। अच्छा जी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ तो हैं, और मियाँ नवाज शरीफ तो पार्टी के इस वक्त सरबराह हैं। लेकिन एक सवाल है ना, से सवाल ये उठता है, ये वाकया 2019 का है, ठीक है, 2019 का वाकया, आप पार्टी छोड़ रहे हैं 2024 में, 5 साल के बाद। क्या ये 19 का नहीं, ये तो इमरान खान का जो धरना, तो 19, अभी क्यों छोड़ रहा हूँ, अभी तो आपको जिक्र किया ना, इक़्तिदार में आ गई गवर्नमेंट, हमने एक स्ट्रगल की कि इस कौम के लिए कुछ डिलीवर करेंगे। मैंने पेपर दी थ्रू नवाज शरीफ, किसके? नवाज शरीफ ने PSPM को भिजवाए, इसाक डार साहब को दिए, मुख्तलिफ मेरे सामने भिजवाए। चले, डार साहब ने आपकी बात नहीं सुनी। नहीं, किसी ने भी नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। सुने, ठीक है, आप मुझे बताएं पूरे इक़्तिदार में कि जो सरकार पंजाब में भी मेरी हो, सेंटर भी मेरी हो, और मैं छोड़ रहा हूं, तो मेरा जाती कोई काम नहीं है, कौम और मुल्क का काम नहीं हो रहा था, और ये उसके पेपर है। चले, ये मैं आपको दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ये एक टाइम से आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे मुल्क ठीक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास अफरीदी साहब। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। तो आप जानते हैं कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनें। यहाँ स्पीकर, आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, आएँ बैठ के बात करें और बैठ के मामलात को तय करें। आएँ बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आएँ बैठें, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। और इसका जवाब जो है वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने दिया, और जिस अंदाज में दिया, जिस लबो लहजे में दिया, जिस माहौल में दिया, वो ज़रा सुनें। जनाब स्पीकर, यहाँ पे फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात की है। मैं यहाँ पे वाज़े कर दूं, इन्होंने जब कहा है कि बात होनी चाहिए, बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आज़म इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी जब 180 सीटों पर जो PTI के मेंबरान बकौल उमर अयूब साहब के जीते हैं वो आएंगे, बात तब होगी। 180 का मतलब है टू थर्ड मेजॉरिटी, तो फिर बात कैसी होगी? देखिए, बात ये कि जिस दिन ये हुकूमत बनाई गई उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा, और मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि आप हुकूमत बना लें, आपको इलेक्शन पे एतमाद नहीं। मैंने आज आपको बताया पाकिस्तान में इलेक्शंस की तारीख, मैं सिर्फ 2018 की बात नहीं करता या उससे पहले की बात नहीं करता, आप जिधर मर्जी चले जाएं, जब मर्जी चले जाएं। तो कहा कि आपको एतमाद नहीं, आप ये टू थर्ड्स की बात करें, तो ऐसा करें कि आप आके हुकूमत बनाएं और अपनी सरबराही में ये इन्वेस्टिगेशन करवाएं। ये ऑफ़र दी गई, इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ऐसी ऑफ़र को नहीं ऑफ़र मानते, ये वैसे ही कह दिया। तो पीपल्स पार्टी ने कहा, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि मैं फ़ोन ने किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑफ़र वैसे ही नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पास पहला राइट है, आप आइए हुकूमत बनाएं और अपनी सरबराही के अंदर ये जितनी गुफ्तगू आप आज फरमा रहे हैं कि हमारी 2/3 है या 9/3 है या 100 और आपकी 300 नहीं, आपकी 9000 सीटें, आप आके करवा लेना। आप आए हुकूमत बनाएं। आप आईनी क्राइसिस जो पैदा करना चाहते हैं उससे बेहतर है कि आप हुकूमत बनाएं, हुकूमत बना के खुद अपनी सुपरविजन में डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करवाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं करवाया। अब आज जो दावत दी गई फ्लोर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर भी, लीडर ऑफ द हाउस भी आपको एक दावत दे रहे हैं, तो उसका आप ये जवाब देंगे? यानी आप मुझे ये बताइए, मुश्किलात ज़रूर होंगी, कैद की सहूबतें होती हैं, कैद आसान तो नहीं होती है, लेकिन इमरान खान साहब के कमरे की दीवार तोड़ के वहाँ पे जिम्नेजियम नहीं उनके लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। इनकार कर दें, कहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी और नहीं बना।
یہ بتائیے کہ جو رقم تھی 60 لاکھ روپے کی جو کھانے کے اوپر خرچہ آ رہا ہے وہ چاہے دیسی مرغی کا ہے یا کسی چیز کا, اور پھر بھی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قید و بند کی صحبتیں جو ہیں یہ آسان ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے, کیا ان میں کوئی فیکچول تو مذاکرات کا کوئی چانس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے مذاکرات کی دعوت دے سکتے ہیں نا. اب میں آپ کو ایک تاریخی پس منظر دیتا ہوں کوئکلی. بلاول بھٹو صاحب سے شروع کرتا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا, عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ جب ملک کے اوپر ہمارے, عمران خان نے کہا. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے, آپ کو کریڈٹ ملے گا, مگر ملکی ترقی کے لیے ہم آپ کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں, آپ کو کریڈٹ ملے گا, ہم اپوزیشن ہیں لیکن ہم آپ کی اکنامک پالیسیز کی بھرپور سپورٹ کریں گے, آپ چارٹر آف اکانومی کریں, ہمیں نوک جھوک چلتی رہے گی. کیا جواب ملا؟ انہوں نے خود شروع کیا نیب والا معاملہ, اور جب ہم نے کہا کہ آ جائیں بات کریں تو انہوں نے کیا کہا, باہر نکل کے تو ابھی آپ کو چانس نظر نہیں آ رہا. یہ آپ کے سامنے جواب تو آ گیا. جی آپ بتائیں, فلور کے اوپر ایک آفر کی کیا گئی. ضروری نہیں ہے زین قریشی صاحب کے جو اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ اپنے مطالبات رکھیں لیکن ان کے ساتھ بات چیت کے ٹیبل پہ جا کر رکھیں؟ اچھا امیر صاحب مجھے 2 منٹ دیں گے. پہلی بات تو ہم نے ڈے 1 سے کہا ہے ہم ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم ہر جمہوری قوت سے بات کرنے کو تیار ہیں. ہمارے چند مطالبات ہیں. پہلی بات شروع کرتے ہیں یہاں سے. ہمارا حکومت کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے قول اور فعل میں فرق ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے آ کر بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر دیا اور کہہ دیا آؤ آ کے بیٹھو, لیکن ان کے کہے اور کرنے میں فرق ہے. ساتھ ہی رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال کے لیے اندر رکھنا چاہیے, کیسز بنانے کو تو نئے کیسز بھی بنائے جا سکتے ہیں, عمران خان کو 5 سال کے لیے قید. تو ایک طرف سے وزیر اعظم ایک بیان دے رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر جو لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اگر عمران خان صاحب ریلیز ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو سر ہو رہا چاہیے نا, لیکن نہیں ہو رہے. اب پھر ایک طرف سے یہ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ٹرمپ ٹپ چارجز پہ ہمارے پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں 9 مئی کے. اب آپ کے سامنے ہے, میں آپ کو شاہ صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ سائفر کیس میں بری ہو گئے. 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر ان کو گرفتاری ڈال دی اور ان کیسز میں ڈالی جن میں ان کے پاس پہلے پری اریسٹ بیل تھی, اور آئی او نے آ کر کہا کہ ان کیسز میں شاہ محمود قریشی مطلوب نہیں ہے. 10 ماہ کے بعد سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ڈال کے ان کو اس میں رکھا جاتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جی پچھلے 3 پیشیوں سے آئی او صاحب ریکارڈ ہی نہیں لے کے آ رہے. تو اگر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا نہیں کرے تو عمران خان صاحب کو رہا کریں گے؟ تو سر بات وہی آ گئی نا کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو رہا ہونا چاہیے. باعزت طریقے سے بری ہوئے کیسز میں اب رخنہ اندازی ڈال رہے ہیں. تو میرا یہ عرض ہے کہ کال اور فعل میں فرق ہے. لپ سروس کر دینا, وزیر اعظم کا فلور ہاؤس پہ آ کے کہہ دینا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو, میرے ساتھ بات کرو, ہم بیٹھیں گے, ہم بات کریں گے. 2 مطالبے نا ہمارے سمپل سے. ایک مطالبہ ہمارا ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے اوپر کمیشن بناؤ, ہمیں بتاؤ کہ اس کے اندر کیا ہوا. دوسرا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو 9 مئی کا ثانیہ اتنا بڑا ملک کے اندر ہوا ہے, آج سال سے اوپر ہو گیا ہے, شواہد کدھر ہیں اس کے, ٹرائل اس کی شروع ہو گئی ہیں. آپ نے ابھی تک آپ نے کہا جیو فینسنگ کی, فیشل ریکگنیشن کیا, سارا کچھ کیا. جن لوگوں نے یہ ثانیہ کیا ہے ان کو کیفر کے دار تک پہنچاؤ, ہم نہیں کہتے کہ نہ کرو, لیکن جو آپ نے بے گناہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو, قائدین کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی کی کیسز کے اندر ہے نا, ان کا آپ رول بتائیں. جو بندہ آغا خان ہسپتال میں کراچی میں بیٹھا ہے, اپنی بیوی کا علاج معالجہ کرا رہا ہے, اس کو آپ نے 9 مئی کی کیسز میں آج JIT نے کنوکٹ کر دی ہے. تو آپ پھر کیا ریکنسیلیشن کے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو ہم نے آفر کی کہ آپ حکومت بنا لو. حکومت بنانے کی آفر نہیں ہوئی تھی, آفر یہ ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لو. ہم اور کسی جماعت کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے. ایسا نہیں ہے سر, ایسے ہی ہے نا, سمپل میجورٹی تو نہیں تھی, حکومت کیسے بن سکتی تھی؟ نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. ہم ایسی کسی جماعت کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے جو خود فارم 47 کی بینیفیشری ہے. ہم سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائیں گے جب ہماری حکومت ہے, جب ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا. 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے آگ کا دریا عبور کر کے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیا. مجھے جوتے کے نشان پہ منتخب کیا ہے ملتان کی عوام نے. ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس لیے ہم نے حکومت نہیں ملائی. دوسری بات یہ کہتے ہیں, اب یہ باتیں سنیں نا ان کی, 60 لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے کھانے کے اوپر. بھائی جان ہم کہا کیا ان کا, یہ میں نے اس طرح نہیں کہا کہ وہ خراب, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی قید و بند کی صحبتیں ہیں. مانا نون لیگ کی حکومت آئی ہے, مانا IMF نے بجٹ بنایا ہے, کون سی دیسی مرغی 60 لاکھ روپے کی آتی ہے جو عمران خان 60 لاکھ روپے کا کھانا کھا رہے ہیں. دوسری مزدار بات, عمران خان کے ساتھ والے کی سیل میں میرا والد ہے. میں آج آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ سارا ان کا کھانا جو ہے گھر سے جاتا ہے, میں اپنی جیب سے پیسہ بھرتا ہوں. تو 60 لاکھ روپے کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے؟ اچھا چلیے وہ تو آڈٹ کروا, ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد مصدق ملک صاحب کے پاس آتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصدق ملک صاحب, یہ بریک سے پہلے زین قریشی صاحب نے کہا ہے کہ دال, سبزی, گھی, چینی, چائے کی پتی, سارا کچھ تو یہ بھجواتے ہیں, تو عمران خان صاحب ہر ہفتے بھجواتا ہوں. دیکھیے اور وہ عمران خان صاحب بھی استعمال کرتے ہیں. عمران خان کا خرچہ یہ اٹھا رہے ہیں, اپنے والد کا. عمران خان کا خرچہ یہ اٹھا رہے ہیں. نہیں وہ اپنے خرچہ ان کے والد کا, تو میں تو بڑے میرے بزرگ رہنما بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, میں ان بات ہی نہیں کرنا چاہتا ان کے متعلق, لیکن یہ بات تو ان کے متعلق نہیں کی گئی. یہ بات تو آڈٹ کروائی جا سکتی ہے نا کہ خرچہ کہاں ہو رہا ہے. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ اپنے والد کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کا فرض ہے. میں تو عمران خان صاحب پہ بھی معترض نہیں ہوں. ملک کے وزیر, میری بات بھی سن لیجیے, ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, آپ یہ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اگر 7 کے سیل کے اندر ہیں کہ وہاں پہ جم کے وہ نہیں, ان کی مشینیں پڑی ہوئی, ایک مشین رکھی گئی ہے, کوئی جم نہیں بنایا. چلیے 2 منٹ ٹھہر جائیے. اچھا بات نہیں, اگر آپ یہ بات کریں گے نا پھر میں کہوں گا اٹک جیل میں پورا ونگ بنایا تھا میرا نواز شریف کے لیے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. میں ایک مان لیتا ہوں, ایک مشین مان لیتا ہوں. کسی نے کہا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے جیل کی موت کی کول کاٹ. اچھا کیوں دی جی آپ نے, کسی نے آپ نے مشین کیوں دی؟ میں نے نہیں دی. باقی قیدیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ ایک سیکنڈ ملک صاحب, اس پہ بھی ملک صاحب میں وہی جو آپ نے سوال کیا تھا میں سوال کر رہا ہوں, آپ کریں نا اس کا جواب دیں گے. جی آپ دے دیجیے. بڑا واہ ویلا مچایا عمران خان کے سیل پہ, دے دیجیے گا. جب کورٹ سے تصویریں مانگی اور تصویریں کورٹ سے لیک ہوئی تو سب نے دیکھ لی. سر آپ نے تصویریں دیکھی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں ہے, یہ کہہ رہے نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں آن دا ریکارڈ آپ کے پروگرام پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. نہیں میں نے کہا ایک ایکسرسائز کسی نے جمنیزیم آپ کہہ رہے ہیں نا, جمنیزیم ہارڈ کاٹ دیں آپ جمنیزیم اندر سے مشین ڈال دیں, یعنی جمنیزیم والی مشین ڈال دیں, مگر جمنیزیم نہ کہیں. ٹھیک ہے, خرچہ آڈیٹڈ آپ کے سامنے ہے, مشین آپ سارے مان رہے ہیں کہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کا نام جمنیزیم نہ کہیں, اسے نہیں کہتے. کسی نے کہا کہ میں پنکھا اتار دوں گا, اور اگر کہتے تو غلط کہتے. کسی نے کہا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کر جاؤں گا, کہتے تو غلط کہتے. نہیں کہا کسی نے. کسی نے کہا کہ میں ہیروئن ڈال کے پکڑ لوں گا, نہیں کہا کسی نے. کسی نے شہیدوں کے مجسموں کو اٹھا کے مارا, اس کے سر کاٹے. اس کا مطلب ہے مذاکرات نہیں ہوں گے. نہیں, یہ بات ہم نے یہ تھوڑی سی, چلے میں واپس آتا ہوں. انہوں نے یہ کہا جو وزیر اعظم نے کہا, جو وزیر اعظم, ایک منٹ ٹھہر جائے, اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا کہ پنکھا اتار دوں گا, آپ نے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر دیا. چلے یار, آپ کی خوشی, جیسے آپ کی مرضی. پھر ہمیں وہی زبان, آپ اصل میں کہہ یہ رہے ہیں کہ جو زبان آج عمر ایوب نے بولی, آپ کو بھی وہی زبان بولنی چاہیے. بس یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ آپ شرافت سے یا کسی تہذیب یافتہ طریقے سے یا وفاداری سے. اس کا مطلب ہے کہ جو قومی اسمبلی میں مذاکرات کی آفر ہوئی اور جو جواب آیا, اس سے ہم یہ سمجھیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے. سر کیا ہم مذاکرات کے قائل ہیں؟ بالکل ہیں. کیا ہم جمہوریت کے قائل ہیں؟ بالکل ہیں. کیا ہم ملک میں بہتری چاہتے ہیں؟ بالکل چاہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو وہی بات کی کہ صرف جو ہے لپ سروس نہ ہو, صرف وزیر اعظم صاحب فلور دا ہاؤس پہ آ کر ایک بات نہ کر دیں. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جب تک میرے 180 MNAs اس ہاؤس میں نہیں آئیں گے. تو آپ نے آدھی باتیں چلائی ہیں جو زبان نے وہاں استعمال کیا, آپ نے چلائی. دیکھیں ہمارا اس پہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے. پھر آپ وہی بات کرتے ہیں کہ ہم جب کہتے تو ٹھیک تھا, اب جب اور ملکوں نے کہنا شروع کر دیے اور اداروں نے کہنا شروع کر دیا, آپ نے ان کو بھی نہیں ماننا. وہ جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ پی ٹی وی نے کیونکہ میوٹ کر دی تھی تو ہم نے بھی نہیں چلائی. اچھا ایک سیکنڈ میر صاحب, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی وی نے تو آج اپوزیشن کی ہر تقریر میوٹ کی ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس جس کے اوپر کروڑوں روپے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا لگتا ہے, اور بجٹ سیشن میں کیا ہوتا ہے؟ فضل الرحمان صاحب کو بھی میوٹ کیا گیا. سر بجٹ سیشن کیوں کراتے ہیں, ڈیبیٹ کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ جو اپوزیشن ہے وہ اپنا موقف اس بجٹ. لیکن بجٹ سیشن میں بجٹ پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. کیوں نہیں بات ہوتی؟ آج سارے بجٹ پہ بات ہوئی ہے. میں وہاں موجود تھا, ایک سیکنڈ, پریس پوری گیلری میں بیٹھا تھا. اچھا چلیں, میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. میں نے آپ کی تقریر میں بجٹ پہ بات, آپ کی تقریر میں تھی. میں نے آج قومی اسمبلی میں 3 تقریریں کی ہیں. پہلے چارج اسپینڈ پہ بات کی ہے, پھر کٹ موشنز پہ بات کی ہے. میری تقریر بجٹ سے اگر 19-20 بھی ہوئی ہے میں آپ کو جرمانہ دوں گا. اچھا میرا وقت ختم ہو گیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور جو گفتگو ہوئی آج مصدق ملک صاحب کے درمیان, قریشی صاحب کے درمیان, انہوں نے بھرپور اختلاف رائے کیا ہے. لیکن سیاستدان اگر مذاکرات کی میز پہ بیٹھ جائیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کھل کے, جس طرح کہ ان دونوں نے کیا. لیکن جو وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے اپوزیشن کو, تو اس کا جو جواب دیا عمر ایوب صاحب نے وہ آپ نے سن لیا, اور یہ ڈسکشن بھی آپ نے سن لی. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. فیصلہ آپ کریں, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.